बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नासर राजा। हमारा चैनल है खबरें TV.net। मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं जनाब शमशाद मांगर साहब, सीनियर तजिया निगार हैं। नाज़रीन, आज आपको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आज जिस जमहूरी मुल्क में हम रह रहे हैं, जिस अपने प्यारे पाकिस्तान में रह रहे हैं, आज बड़ी गिदड़ कुट दी है उन्होंने जमहूरियत पसंदों को, जो जमहूरियत की एक ख्वाहिश लेके निकले थे सड़कों पे एहतजाज करने के। पहले इसके हवाले से मार पड़ी और उसके हवाले से इमरान खान ने क्या कहा, ये सुने, फिर हम आपको अपना तजिया पेश करते हैं। मैं अपनी लीगल कम्युनिटी, मैं अपने जजेस को पहले तो कहना चाहता हूं कौम आपके साथ खड़ी है। उसके बाद अपनी वकला को कहना चाहता हूं कि देखें, आपकी सबसे ज्यादा जरूरी है रूल ऑफ लॉ को मेंटेन करना। अगर लीगल कम्युनिटी आज नहीं खड़ी होगी, यहां जंगल का कानून आ जाएगा, तकरीबन आ गया है, ये आ जाएगा या जंगल का कानून। मैं सारे अपने वकला को कह रहा हूं कि आप मुखालिफ ग्रुप्स में हैं, बिस्मिल्लाह अपने ग्रुप्स की पॉलिटिक्स करें, लेकिन इस पॉइंट पर सब इकट्ठे हो। जिस तरह आपने वकला ने वो जो चीफ जस्टिस की बहाली की मूवमेंट में शिरकत, जो आपने एक तारीखी मूवमेंट चलाई थी, ये वो वक्त आ गया आपकी मूवमेंट चलाने का। और इसलिए मैं आपको भी अपील कर रहा हूं, और मैं फिर से अदब से अपने सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कह रहा हूं कि इस मुल्क की खातिर तकसीम ना हो। ये तारीख सब देख रही है, ये डिफाइनिंग मोमेंट्स है पाकिस्तान के। इस वक्त कोई ऐसी चीज ना करना जिससे हमारी जमहूरियत, हमारा आइन, हमारा रूल ऑफ लॉ कमजोर हो। और आखिर में मैं अपील करना चाहता हूं पाकिस्तानी कौम को, देखें, मुहज़्ज़ब माशरे में और एक वो माशरा जिधर गुर्बत होती है, तबाही होती है, जो फेल्ड नेशंस जिन्हों कहते हैं, जो जिधर लोग किश्तियों में भाग भाग के दूसरे अमीर मुल्कों में जा रहे होते हैं, डूब रहे होते हैं समुद्रों में, जिसमें हमारे भी पाकिस्तानी अभी पहुंचते पहुंचते इटली, कितने पाकिस्तानी हमारे डूब, जिसमें हमारी एक हॉकी प्लेयर भी डूब गई। वो क्या फर्क क्या होता है? फर्क ये नहीं होता वसाइल की कमी है हमारे जैसे मुल्कों में, फर्क होता है कि हमारे माशरों में इंसाफ नहीं होता, हमारे माशरे में कानून की हुक्मरानी नहीं होती, हमारे माशरे में जंगल का कानून जो आज पाकिस्तान पे राइज करने की कोशिश है, ये जो हो रहा है, ये जंगल का कानून, कोई दुनिया में कानून इजाजत नहीं देता जमहूरियत में कि इलेक्शन कैंपेन की आप रैली कर रहे हो और आपके ऊपर ये अटैक कर दे पुलिस और लोगों को जख्मी करें, गाड़ियां तोड़ दे। आज वुमेन्स डे है, आज औरतों का दिन है, औरतों के ऊपर उन्होंने ये चला दी वाटर कैनन, जिसके अंदर जहरीली चीज थी। वो औरतें इस वक्त हमारे यहां अभी यहां बैठी हुई है, बुरे हालात है उनके, कोई दुनिया में ऐसे नहीं करता। सो आप अवाम के लिए आप पे बहुत बड़ी मैं जिम्मेदारी डाल रहा हूं। आपने जब तक आप अपनी जमहूरियत की हिफाजत नहीं करेंगे, और कोई बाहर से आके नहीं करने लगा, और जमहूरियत की हिफाजत का क्या मतलब है? आपकी आजादी की हिफाजत। जमहूरियत का मतलब क्या है? जमहूरियत का मतलब होता है आजाद लोग। आजाद तब होते हैं जब वहां कानून होता है, हुक्मरानी होती है कानून की, आइन की, जो आपकी, जिसको कहते हैं फंडामेंटल राइट्स, इंसान के बुनियादी हकूक की, जब आपकी इंसाफ का निजाम हिफाजत करता है, आपको आजाद कर देता है, और सिर्फ आजाद कौमें ऊपर जाती है। तो ये तो सबसे बड़ा इस वक्त अटैक है आपकी आजादी पे। ये जो हो रहा है, ये जमहूरियत को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, ये इन चोरों को ऊपर मुसल्लत करके, और ये केयर टेकर गवर्नमेंट को लंबा करने का और कोई टेक्नोक्रेटिक सेटअप का। ये तो आज हालात जनरल मुशर्रफ के मार्शल लॉ से बहुत, मैं जेल में गया था, वो इससे बहुत बेहतर था। ये तो उससे भी आगे निकल गए हैं। ऐसी तो कभी हालात थे ही नहीं पाकिस्तान में। तो मैं आज आप सारी कौम को आज इस चीज पे खबरदार कर रहा हूं कि आपको तैयार होना चाहिए अपनी आजादी की हिफाजत करना। जमहूरियत और आइन की और रूल ऑफ लॉ या कानून की हुक्मरानी की हिफाजत करने का मतलब अपनी आजादी की हिफाजत करना, और यह होती है हकीकी आजादी। तो आपको सबको तैयार होना चाहिए। ये जो आगे जिस तरफ जा रहे हैं, सारी कौम एक शऊर वाली कौमी, एक कौम जो तैयार होती है
اپنے حقوق اور اپنی آزادی کی حفاظت کرنے کے لیے وہی پھر آزادی چھینتی ہے. نہیں تو وہ اگر اس طرح کے ظلم کے سامنے جھک جائے تو وہ غلام بن جاتی ہے. اور جو ہاں بدقسمتی سے ہم اس وقت آزاد قوم نہیں ہیں. تو میں اس لیے کہتے ہوئے اپنے کارکنوں کو کہ آپ سب اب گھروں پہ جائیں, کسی قسم کے انتشار میں شرکت نہ کریں تاکہ ان کو کوئی موقع نہ ملے الیکشن سے بھاگنے کا. تو جی ناظرین, آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب نے کیا کہا ہے. میں اب سینئر تجزیہ نگار شمشاد مانگر صاحب سے پوچھوں گا. شمشاد مانگر صاحب, آپ کا کیا تبصرہ ہے جو سارا آپ نے کھیل دیکھا؟ رائے صاحب, یہ جب سے عمران خان کی خاص طور پہ جو پیشیاں, پھر ریلیاں, جلسے, جلوس, جو کچھ چل رہا ہے نا, اس سے اس میں کوئی شک نہیں پی ڈی ایم فائدہ اٹھانا چاہتی ہے. وہ چاہتے ہیں کوئی ایسا کوئی ہلا گلا ہو جائے, مار داڑ ہو جائے, جس سے الیکشن ملتوی کرنے کا راستہ ہموار ہو جائے. اب دیکھیں, یہ الیکشن ریلی تھی اور آج ہی پنجاب کا الیکشن شیڈول بھی آ گیا. جب شیڈول آ جائے تو پھر تو الیکشن لازمی ہو جاتے ہیں. جی جی, عمران خان کا مطلب ہوتا ہے کہ ایکٹیویٹی شروع ہوگی. ایکٹیویٹی شروع ہوگی. جی جی. اب یہاں آپ دیکھیں کہ ویسے یہ نام نہاد جمہوری حکومت ہے کہ ایک بندہ اپنی پارٹی کو لے کے, اپنے ورکروں کو لے کے انتخابی کمپین شروع کرنے جا رہا ہے اور آپ ان پہ آنسو گیس مار رہے ہیں. اور عمران خان درست کہتے ہیں کہ آج خواتین کا انٹرنیشنل ڈے بھی تھا. پی ٹی آئی کی خواتین کے اوپر واٹر کینن کا جو استعمال ہوا ہے, جو شیلنگ ہوئی ہے, جو مار دھاڑ وہاں پہ ہوئی ہے, تقریباً 100 سے زیادہ لوگ گرفتار ہوئے ہیں, کوئی 20-25 زخمی ہوئے, شدید زخمی ہوئے. تو ایسا یہ جمہوریت کے لیے اچھا دن نہیں تھا. دیکھیں, آج جمہوریت پسند جو ہے, نام نہاد ہی صحیح, لیکن لیبل تو ہے نا کہ اوپر جمہوریت کا لیبل لگا ہوا ہے. اگر یہ جمہوریت پسند یہ کر رہے ہیں, کل کو کوئی ڈکٹیٹر آئے گا, وہ کہے گا کہ آپ پہلے کیا کیا جو ہمیں تنقید, آپ پہلے اپنا تو گرے باندھ دیکھیں. رائے صاحب دیکھیں, لاہور میں انہوں نے انٹرنیٹ بند کرنے کی درخواست دی, پھر اس کے علاوہ انہوں نے وہاں پہ فوری طور پہ حکم جاری کر دیا تمام ٹی وی چینلز کے لیے کہ لاہور میں جو کچھ ہوگا وہ نہیں دکھایا جائے گا, اور کسی ٹی وی چینل نے دکھایا نہیں. اور میں کہتا ہوں بنایا تو ہوگا نا یار, غیرت مر گئی ہے ٹی وی چینل کی. یہ کہتے ہیں کہ آزاد میڈیا, آزاد میڈیا. شرم آنی چاہیے ایسی آزاد میڈیا کو. انہوں نے ایک لیٹر جاری کیا, کسی میڈیا نے نہیں دکھایا کہ لاہور میں کیا ہو رہا ہے. یہ بشرم میڈیا ہے, آزاد میڈیا نہیں ہے. تو پھر حال تو اگر وہ دکھائیں گے تو ایئر وائی والا ہوگا, تو وہ اپنی بیڑیوں میں خود تو پتھر نہیں ڈالیں گے. یار اربوں روپے کماتے تو ڈالے نا, پھر عوام کی کیا کون سی خدمت کرتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ آخر کیمرے تو موجود تھے نا, اگر انہوں نے وہاں اپنی اسکرین پہ نہیں دکھایا, اپنے چینل کے ٹائٹل کے ساتھ نہیں دکھایا, لیکن لوگوں کو تو پہنچے گا, ان کو تو نظر آئے گا. کیا سوشل میڈیا دیکھیں, وہ تو ایک سوشل میڈیا, انٹرنیشنل میڈیا دکھا رہا ہے, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ جی ہم بڑے آزاد میڈیا ہیں, کون سی آزادی؟ آپ کو تو آپ کی گدی تک زبان تو ایک نام نہاد جمہوری حکومت نے کھینچ دی, آپ کو تو انہوں نے چلنے دیا. انہوں نے ایک لیٹر لکھا کہ خبردار ہے جو لاہور میں ہونے والی ایکٹیویٹی دکھائی, انہوں نے کہا نیٹ بند کر دو. جن کا کام یہ ہے کہ انہوں نے الیکشن کرانے ہیں, جنہوں نے الیکشن کروانے ہیں. میں کہتا ہوں کہ یہ کوئی ڈکٹیٹر کرتا ہے نا, جب آصم منیر کی طرف سے حکم آتا ہے تو کوئی بات تھی. یہ یار وہ لوگ کر رہے ہیں جو 40 سال سے 50 سال سے الیکشن لڑ رہے ہیں. عمران خان کا ہوا ان کو بیٹھنے نہیں دے رہا, ان کو خوف ہے. اچھا کیا ہوتا, ریلی ہوتی نا, ان کو ڈر یہ ہے کہ ریلی نکلتی تو لاہور کا رزلٹ آج ہی آ جاتا. لاہور کا رزلٹ آ جاتا تو کہا جاتا ہے کہ جو تحریک لاہور سے کامیاب ہو جائے, باقی پورے پاکستان میں باقی جماعتوں کی منجی پیڑھی ٹھک جاتی ہے. تو ان کو یہ خوف تھا کہ آج عمران خان کا اگر پاور شو کامیاب ہو گیا تو الیکشن سے پہلے الیکشن ہو جائے گا اور ہماری منجی پیڑھی ٹھک جائے گی, جو کہ پہلے ہی ٹھکنے جا رہی ہے. مانگر صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن آج جو شیڈیول آ گیا, آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد الیکشن یقینی ہو گیا کہ ابھی بھی شک و شبہات شامل ہیں؟ کیونکہ بہت سارے سینئر جرنلسٹوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ الیکشن نہیں ہونے. یار میں آپ دیکھیں, عمران خان نے کیوں یہ ملتوی کیا ہے اپنی انتخابی ریلی؟ کیونکہ پی ڈی ایم والے اس طرح جا رہے تھے کہ آگے سے رد عمل آئے, مارا ماری ہو. عمران نے کیوں اپیل کیا اپنے ورکروں سے کہ آپ نے پرامن رہنا ہے, رد عمل نہیں کرنا, ریئیکشن نہیں دینا, تاکہ کوئی غیر آئینی کھیل نہ کھیلے. کیونکہ ان کی تو پہلے دن سے خواہش ہے کہ کچھ ایسا ہو, ہم ایمرجنسی لگائیں ملک میں, پھر 3 سال کے لیے الیکشن آگے چلے جائیں. لہذا عمران خان بھی ان کو چھیڑ چھاڑ کرتے رہتے ہیں, لیکن ساتھ ہی پیچھے ہٹ جاتے ہیں. پھر ان کے وہ مضموم مقاصد جو ہے نا وہ وہیں پہ رہ جاتے ہیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے, عمران خان ان کے ساتھ وہی کر رہا ہے. اچھا مانگر صاحب, یہ تو آپ نے صحیح بات کی, درست بات کی کہ اگر اس سے بچنا ہے کہ ان کو بہانہ کوئی ملے تو پھر ایسے اقدامات کرنے پڑیں گے جو عمران خان نے کیا. اچھا چلے, پنجاب میں تو ڈیٹ آ گئی ہے, کیا وجوہات ہیں کہ بالکل ہل جل نہیں ہو رہی کے پی میں؟ الیکشن کمیشن کا وفد بھی گیا تو وہاں سے کوئی ایسا رسپانس نہیں آ رہا, کیا وجہ ہے؟
اصل میں وہاں پہ بالکل بدنیت ہوئے پڑے مولانا فضل الرحمان صاحب. ان کو ہاتھ میں دیکھیں نا, وہ میں نے کل بھی آپ سے کہا تھا کہ مولانا صاحب زیادہ سے زیادہ دیہڑیاں لگانا چاہتے ہیں, وفاق میں بھی لگا رہے ہیں, ادھر بھی ان کے وزیر موجود ہیں, لیکن جو مزہ ان کو مشرف دور میں آیا تھا نا اپنا وزیر اعلیٰ وہاں پہ لگا کے, کیونکہ پورے صوبے کے وسائل ان کے ہاتھ میں آ گئے تھے. صحیح. تو اس کے بعد اب ان کے پورے صوبے کے وسائل ان کے ہاتھ میں آئے. اب وہ چاہتے ہیں کہ لنگر آن ہو, تھوڑا مال 25% وفاق سے بھی آتا رہے شاید جو ہے, اور باقی سارے کا سارا خیبر پختونخوا وہ اس کو نوچتے رہے. اب جب یہ نگران حکومتیں جائیں گی نا, راجہ صاحب یقین مانے ایک طوفان اٹھ رہا ہوگا کہ کتنا پیسے انہوں نے اپنے اختیارات سے تجاوز کر کے کھایا. اور جہاں تک یہ معاملہ ہے نا کہ وہ ویسے بھی 10 دن بعد وہ اسمبلی ٹوٹی تھی, آپ کو یاد ہے, لیکن وہ مشاورت میں بے معنی مشاورت میں پڑے ہوئے, تو دیکھتے ہیں کیا چلتا ہے آگے. اچھا مولانا صاحب, آصف زرداری صاحب نے آج کل وہ تقریریں بھی کر رہے ہیں, انٹرویوز بھی دے رہے ہیں, اور کہیں کہیں ایسا لگتا ہے, ان کے بیٹے نے بھی ایک بیان دیا ہے کہ وہ عمران خان کے تو خلاف ہیں ہی ہیں, لیکن وہ اب اس پارٹی کے اپنے جو ان کا یہ PDM ہے اس میں بھی وہ تھوڑی تھوڑی ہلکی پھلکی تنقید کرتے ہیں. اور کیا آپ سمجھتے ہیں, آپ نے کہا تھا 72 گھنٹے بڑے اہم ہیں, تو اس کی کہیں کوئی پہنچ رہی ہے بات, یا کہ ابھی ویسے بیان بازی ہے؟ اب دیکھیں نا 72 گھنٹے میں نے کہا تھا نا, 36 گھنٹے بعد لاہور میں مار کٹائی آ گئی. آج کتنا گرم دن تھا, لاہور میں شدید مار کٹائی ہوئی ہے, اسلام آباد میں بھی شدید مار کٹائی ہوئی ہے. ادھر خواتین کا جو عورت مارچ تھا اس پہ پولیس نے لاٹھی چارج کیا ہے, اور اب اس کے اوپر انکوائری کی جا رہی ہے کہ جی کون تھے لاٹھی چارج کے, وہ پولیس والے تھے. تو راجہ صاحب جہاں تک معاملہ ہے, پھر انہی 36 گھنٹوں میں دیکھیں نا پنجاب کا الیکشن شیڈول بھی آ گیا, اور ابھی اور جو عمران خان نے جو ریلی جو ملتوی کی ہے نا, وہ ایسے ہی نہیں ہے کہ وہ اٹھے اور جا کے ان سے رابطہ ہوا ہے اس لیے ریلی ملتوی کی ہے. اور یہ اب جو ہے ان کا اندر کا جو ہے غصہ PDM کا وہ نکل رہا ہے. رانا ثناء اللہ صاحب چاہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایسا حادثہ ہو جائے ثانیہ ماڈل ٹاؤن جیسا, اور پھر اس کو ہم بہانہ بنا لیں. مولانا صاحب جو بیچ میں آپ گفتگو کی ہلکا سا کہہ دیتے ہیں رابطہ ہوا ہے, ان کو کہہ دیا گیا, یہ میں بات آپ کی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, پر ایسے ہی آپ میرا خیال ایک تڑکا لگاتے ہیں جو مجھے حقیقت کے قریب نظر نہیں آتا. یار مجھے آپ بتائیں کہ جو صدر الوی ہے اس نے عمران خان کے ساتھ اب تک وفا کی ہے, تو صدر الوی کو عمران خان نے پکوڑے نکالنے کے لیے رکھا ہوا ہے کہ آگے رمضان آ رہا ہے, پکوڑے پہلے نکال کے رکھ لیں. وہ سپریم کمانڈر ہیں, ان کے نہ صرف پارلیمنٹ سے رابطے ہیں, سیاسی جماعتوں سے رابطے ہیں, ان کے افواج پاکستان سے بھی رابطے ہیں. راجہ صاحب کیا بات کرتے ہیں؟ نہیں, رابطے کو میں نہیں کہتا کہ ان کے رابطے نہیں ہیں, ان کے ضرور رابطے ہیں. تو رابطے میں یہ آپ کا کیا خیال ہے کہ رابطے میں یہ کہتے ہیں کہ جی PSL کے آج میچ کون سا, یہ پوچھتے ہیں؟ نہیں, میں وہ یہ کہتے ہیں, دیکھیں نا اب آپ سے میرا رابطہ ہے, میں آپ کو کہوں کہ جناب آپ مجھے یہ اپنی یہ جو بوتل رکھی ہے یا یہ ٹرافی رکھی ہے یہ مجھے دے دیں, تو آپ کہیں خبردار یار آئندہ نہ مانگنا, تو یہ رابطہ تو نہ ہوا نا. یا تو رابطہ تو یہ آپ کہیں اس سے ٹھیک ہے, سوچتے ہیں, آپ کل بات کیجئے گا, آپ سیدھا ہی جواب دے دیں, سوکھا ہی جواب دے دیں, تو ایسے رابطے کا کیا فائدہ؟ نہیں رائے صاحب ایسا نہیں ہے. خود عمران خان صاحب کتنی دفعہ کہہ چکے ہیں, صدر پاکستان کتنی دفعہ کہہ چکے ہیں, اعجاز الحق صاحب کہہ چکے ہیں. لیکن ابھی انہوں نے جو اظہار کیا تھا کہ میں ملاقات کے لیے تیار ہوں, اس کا کوئی پازیٹیو رسپانس تو نہیں آیا نا. میں نے آپ کو اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ عمران خان نے کوئی ایسا نہیں ہے کہ صبح اٹھے اور پارٹی سے مشاورت نہیں کی اور اٹھ کے انہوں نے بیان داغ دیا. راجہ صاحب ایسا نہیں ہوتا, اس کے پیچھے بڑا ہوم ورک ہوتا ہے. یہ بیان دلوائے جاتے ہیں اور پھر آگے جا کے معاملہ ہوتا ہے. اور میں نے آپ کو یہ خبر بھی دی تھی 100% کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ اس گن سے جان چھڑانا چاہتی ہے. اور وہ کیسے چھڑائے گی, کیونکہ یہ تو باجوہ صاحب ہی مسلط کر کے گئے نا, لیکن ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے بھی تو کوئی راستہ سیف پیسج نکالنا ہے نا. صحیح. تو وہ کوئی ایسا راستہ نکالیں گے جہاں سے یہ گند ان کے سر سے اتر جائے. اور گند جو ہے وہ کہتے ہیں نہیں اب ہم آپ کے ساتھ. حالانکہ گند نے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو کوئی اچھا فیڈ بیک نہیں دیا کہ PDM کی وجہ سے کوئی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے داغ نہیں دھل گئے, ان کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ اور بدنام ہوئی ہے, ان کے اوپر اور بوجھ آیا ہے. لیکن اب ملٹری اسٹیبلشمنٹ ان کو چھوڑنا چاہتی ہے, یہ ان کو بھی چھوڑ رہے ہیں. چلیں, بہت شکریہ مانگڑ صاحب آپ کا. ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین یہ تو ہمارا ایک سیاسی پروگرام تھا, لیکن آپ کو ایک اور انفارمیشن دینی ہے. آپ کو یاد ہے کہ انڈیا میں انڈین فورسز نے آزاد کشمیر کے نہتے بچوں, بچیوں, خواتین, بوڑھوں سب پہ پیلٹ گن سے ایسے فائر کیے کہ کئی بچوں کی, کئی خواتین کی, کئی حضرات کی نظر چلی گئی, ان کی آنکھیں ضائع ہو گئی. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, اللہ تعالیٰ محفوظ کرے. کہتے ہیں کہ دشمن مرے تو خوشی نہ کریے. اب انڈیا میں ایک ایسی وبا آئی ہے جس سے لوگوں کی
آنکھیں نکالنی پڑتی ہیں اس کی زندگی بچانے کے لیے. 54 اس بیماری میں جو مبتلا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں وہ کووڈ کی وجہ سے اس کی ایک دوسری شکل ہے کہ ان کی نظر میں ایک گھن سا لگتا ہے اور پھر اس کی آنکھیں سیاہ ہو جاتی ہیں, اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے, اور پھر یا تو آنکھیں نکالنی ہوتی ہیں یا وہ بندہ موت کے منہ میں چلا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہر وقت معافی مانگنی چاہیے اور اس کی مخلوق کا خیال رکھنا چاہیے, اور خاص طور پہ جو بے گناہ لوگ ہیں ان سے جب آپ ظلم روا رکھتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کو برداشت نہیں ہے. اور بہت سارا خیال رکھیے گا, ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اجازت چاہیں گے. پاکستان زندہ باد.